जुम्मा के दिन उनका लाइव बयान चलता है। इंशाल्लाह आपसे गुजारिश है कि लाइक करें और सब्सक्राइब करें। लेकिन अगर कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको डर है कि मुकदमे में हम ही फंस जाएंगे, परेशानी हमको हो जाएगी, आप इस तरह का महसूस कर रहे हैं, तो फिर ऐसी सूरत में दोबारा जब वो औरत आ रही है कि हमें खलासी चाहिए और आप ये महसूस कर रहे हैं कि भाई इस तरह की सूरत हाल में हमें ऐसी एक तरफ़ा कार्रवाई करनी होगी जिसमें हमारे लिए जवाबदेही मुश्किल हो जाएगी, तो आप उसको सलाह फिर दूसरी दे दीजिए कि भाई ये दीवानी के अंदर फ़स्ख़ निकाह के लिए क़ानून बना हुआ है, तो इसे आप कोर्ट में चले जाइए और कोर्ट में डाइवर्स का जो फ़स्ख़ निकाह का ये क़ानून है, उस क़ानून के मुताबिक निकाह सरकारी जज से तोड़वा लीजिए। चूँकि इसमें इस तरह के अंदेशे हैं कि वो फिर हमारे ख़िलाफ़ भी जाएगा, आपके ख़िलाफ़ भी जाएगा, तो फिर ये मसला तूल पकड़ेगा और फिर वो जो है वो मुअल्लक़ रखने के लिए, चूँकि उसकी नीयत सही नहीं है और आपस की मतलब ये खाना जंगी कह लीजिए या अदावत और दुश्मनी कह लीजिए, उसकी वजह से इस तरह की महाज़ आराई है कि इस महाज़ आराई में हम छुटकारे का, नजात का कोई रास्ता निकाल नहीं सकते हैं, तो 6 महीने साल भर लगेगा और कोर्ट में डाइवर्स का मुकदमा दायर कर दीजिए और वहाँ अच्छा वकील कर दीजिए। 1 साल के अंदर वो जज जो है वो निकाह को तोड़ देगा। आपके यहाँ कल मुझे मालूम हुआ कि यहाँ जो है अभी वो जो काजी का एक एक्ट यहाँ बना हुआ है उड़ीसा के अंदर, कि जिसके अंदर जो है वो फ़स्ख़ का भी इख्तियार उनको हासिल है, गो कि उसके कागज़ात नहीं हैं। अगर वो हो तो ऐसी सूरत में उनके यहाँ भी भेजा जा सकता है। वो जो काजी जो है वो सरकारी तौर पर है, वो भी निकाह को तोड़ने का अगर मजाज है तो वहाँ भेज दीजिए, वो बहुत आसान हो जाएगा यहाँ। नहीं तो आप जो है वो कोर्ट में भेज दीजिए। कोर्ट से जब वो फ़ैसला आए तो उसे बता दीजिए कि देखिए हमारी ज़रूरत है शरई तौर पर, जब तक हम निकाह को तोड़ेंगे नहीं, निकाह टूटेगा नहीं। लेकिन ये जो मफासिद हैं, जो ख़तरात हैं, जो आपके लिए और हमारे के लिए जो परेशानियां आने वाली हैं, उनसे बचने के लिए हमने आपको ये बताया है कि कोर्ट में आप चले जाइए और निकाह को तोड़वा लीजिए। तो जब निकाह वो टूट जाए या टूटने के लिए गज़ट हो जाए कि अब ये फ़ैसला आने वाला है, उससे पहले उसे आप फिर उसी फ़ाइल के अंदर दरख्वास्त ले लीजिए कि हमने सलाह के मुताबिक कोर्ट में ये मामला दायर किया और कोर्ट ने निकाह फ़स्ख़ कर दिया है या गज़ट हो गया है, निकाह फ़स्ख़ होने वाला है, तो वो ला करके कापी दाखिल कर देगी। अब आप कार्रवाई कीजिए। अब वो आपको वो कार्रवाई नहीं करनी है जो कार्रवाई की आप पहले कर चुके हैं। अब इस कोर्ट के फ़ैसले की बुनियाद पर सिर्फ़ आपको ये एहतियात करनी है कि इस कोर्ट के फ़ैसले के अंदर मुराफ़ा के 90 दिन रहते हैं, यानी 3 महीना रहता है कि इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ कोई एक अपील कर सकता है। उस आप अपील की मुद्दत को गुजार दीजिए, उस कार्रवाई के अंदर गुजार दीजिए। अब जब दूसरे मरहले में फिर उसे आप नोटिस दीजिए मुद्दा अलैह को, और आप अपनी सारी बातें लिखने के बावजूद कि आपको ये मौका दिया गया, ये मौका दिया गया है, ये आपको आखिरी मौका महकमे शरिया की तरफ से दिया जा रहा है कि अब जब ये कोर्ट में जाएगी तो कोर्ट में जाने के लिए हुकूक और अपने सारी चीज़ों को वो रखेगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ फ़स्ख़ का करेगी, वो सारी चीज़ें रखेगी कि हमारा इतने दिनों से ये मुअल्लक़ रखा है, इसमें इतना हमारा नफ़क़ा होता है, इतना हमारा ख़र्चा होता है। वो कोर्ट में जो है वो अपने तमाम जो ज़ेवरात हैं, जो चीज़ें हैं जो हैं, वो सब रखेगी। तो वो कोर्ट जो फ़ैसला करेगी तो वो सारी चीज़ें उस पर वाजिबुल अदा होगी। अब मुद्दा अलैह के पास आपको ये लिखना है, ये बताना है कि कोर्ट का ये फ़ैसला आ चुका है, अब हम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते हैं। और कोर्ट में इन चीज़ों को वो कोर्ट भी लिखेगी,
تو نان نفقہ کی عدم ادائیگی وہ لکھے گی کہ اخراجات کا کوئی بندوبست نہیں کیا گیا ہے، وہ کوڈ جو ہے کوڈ کرے گی، یعنی ان چیزوں کی نشاندہی کرے گی جن بنیادوں پر وہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے اندر لکھا رہے گا 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر کہ اس نے اتنے دنوں سے معلق رکھا ہے، حقوق زوجیت کی ادائیگی نہیں کر رکھا ہے، نان نفقہ کی ادائیگی نہیں کر رکھا ہے، اس لیے جو ہے کورٹ جو ہے یک طرفہ جو ہے اس کے خلاف نکاح کو توڑ رہی ہے اور نکاح توڑنے کا فیصلہ کر رہی ہے۔ آپ اس کے ہاں یہ لکھ کر کے دیں گے کہ یہ فیصلہ آ چکا ہے، اب آپ کے لیے یہ موقع ہے کہ آپ آ کر کے باہم گفت و شنید سے اس علیحدگی کو انجام دے دیجئے جو شرعی طور پر ہونی ہے، تو آپ پر واجب الادا وہ حقوق نہیں ہوں گے جو کورٹ میں ہیں، ورنہ پھر ایک مقدمہ چلے گا اور یہ لڑائی کا میدان رہے گا۔ تو اس میں اس کی بات سمجھ میں آتی ہے اور وہ آ جاتا ہے کہ اب یہ آخری مرحلہ ہے، اب ہمارے پاس کوئی ہم کورٹ کے اندر چیلنج نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ جاتا ہے تو وہاں کوئی اس طرح کی چیز نہیں رہتی ہے، وہاں تو ایک گائیڈ لائن لکھی ہوئی ہے کہ یہ اسباب اگر پائے جاتے ہیں تو جج کو اختیار حاصل ہے کہ وہ نکاح کو فسخ کر دے گا۔ ان اسباب کو وہ چیلنج نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ اتنے دنوں سے تو محکمہ شریعہ میں وہ معاملہ لٹکا ہوا ہے، اتنے دنوں سے وہ جو ہے وہ اپنے میکے میں زندگی گزار رہی ہے۔ تو یہ واضح ثبوت ہیں، ان واضح ثبوت کی بنیاد پر اس کے خلاف وہ مرافعہ نہیں کر سکتا ہے، کوئی وکیل نہیں کہے گا کہ اس کے خلاف تم جاؤ تو جانے کے بعد کوئی تمہیں راحت ملے گی۔ تو اب اگر وہ آ جاتا ہے تو آپ جو ہے وہ دونوں کی رضامندی کے ساتھ جو ہے وہ طلاق بائن پر مشتمل طلاق نامہ مرتب کر دیجئے، ایک صلح نامہ مرتب کر لیجئے اور ساری چیزوں کا حل جو ہے دونوں کی مرضی سے کر لیجئے اور مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ نہیں آتا ہے اس کے باوجود تو پھر آپ نکاح کو توڑ دیجئے، اور نکاح کو توڑنے کی بنیاد وہی فسخ بنائیے کہ چونکہ یہ شرعی طور پر جو پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں، جو اسباب لکھے ہوئے ہیں، یہ اسباب شرعاً معتبر ہیں، اس لیے ہم ان اسباب کی بنیاد پر نکاح کو فسخ کر رہے ہیں، اور نکاح کے فسخ کرنے کے بعد جو بھی حقوق اور واجبی مطالبات ہیں سب مدعا علیہ پر واجب الادا ہوں گے۔ یہ آپ کا یہ فیصلہ جو ہے وہ ہو جائے۔ تو اس طریقے سے جو معاملات آپ کے آتے ہیں ان معاملات کے اندر یہ کارروائی کریں گے۔ یہ کارروائی کا ایک پس منظر ہے، اس میں مختلف طرح کے معاملات آئیں گے اور مختلف طریقے سے آپ کارروائی کریں گے، لیکن کارروائی کے اندر خاص طور سے یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ ہر بات آپ کے ریکارڈ کے اندر آنی چاہیے، لکھت ہونا چاہیے، یعنی جو چیزیں ہیں وہ ریکارڈ کے اندر ہے۔ یہ آپ کی سیفٹی اور آپ کے فیصلے کی اہمیت شرعی طور پر بھی اور قانونی طور پر بھی۔ شرعی طور پر یہ کہ آپ خود مختار نہیں ہیں، آپ اس ضابطے کے پابند ہیں جو محکمہ شریعہ نے آپ کے لیے متعین کیا ہے، آپ شریعت کے ان اصولوں کے پابند ہیں جو اصول شرعی طور پر متعین کیے گئے ہیں۔ اگر ضابطے کی خلاف ورزی آپ کرتے ہیں تب بھی آپ کا جرم پکڑا جائے گا اور آپ قابل مؤاخذہ ہوں گے، اور اگر شرعی طور پر جو قانون ہے شریعت کا اس قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تب بھی آپ کو پکڑا جائے گا۔ اس لیے یہ خلاف ورزی جو ہے جو وہ کہنے اور سننے سے نہیں مانی جائے گی، اس کے لیے آپ کی جو تحریر ہوگی وہی تحریر بنیاد بنے گی۔ یہ تحریر کورٹ میں جائے گی، کوئی ایک فریق آپ کے خلاف جاتا ہے تو جج جو دیکھے گا وہ آپ کی تحریر کو دیکھے گا کہ تحریر آپ کی جو ہے وہ عدالت کے اعتبار سے کتنی مستحکم ہے۔ جتنی مستحکم ہوگی اتنی ہی آپ کے فیصلے کی بنیاد مستحکم ہوگی۔ یہی تحریر ہے جو آپ لکھ رہے ہیں، اسی تحریر کو اختیار دیا گیا ہے آپ کے ضابطے کے اندر کہ اگر کسی فریق کو اطمینان نہیں ہے تو آپ کی یہ جو فائل ہے، یہ تحریر ہے، یہ ریاست کی محکمہ شریعہ کو وہ بھیج سکتا ہے۔ ریاست کا جو محکمہ شریعہ ہے وہ انہی تحریروں کو دیکھے گا جو تحریریں آپ کی فائل کے اندر ہیں، اسی پر اسے فیصلہ کرنا ہے۔ پھر ریاست کے علاوہ اگر وہ چاہے گا تو مرکز کے محکمہ شریعہ کو بھیج سکتا ہے
اس لیے بنیادی طور پر آپ کے ذہن کے اندر یہ رہنا چاہیے کہ ہمارا سارا استحکام یہ تحریر ہے۔ تحریر کو ہم جتنا اچھے انداز سے مرتب کریں گے اور اپنی چیزوں کو رکھیں گے، حاضری کو رکھیں گے، اس کے بیان کو رکھیں گے، اور اپنے جو فیصلہ ہے اس فیصلے کے اندر ان نکات کو رکھیں گے جو ہمارے سامنے آئے ہیں، تو اتنا ہی ہماری فائل مستحکم ہوگی۔ اس لیے فیصلہ بھی آپ لکھیے تو فیصلہ لکھنے کے اندر بھی آپ کو بڑی احتیاط، بڑے جزم اور بڑے چاق و چوبند اور بڑے ہوش مندی کا ثبوت آپ کو دینا پڑے گا کہ صرف ایک فیصلہ آپ کے پورے مقدمے کا آئینہ بن جائے، کہ مقدمے کی پیروی آپ نے سماعت کیسے کی ہے، پیروی کرنے والے نے پیروی کیسے کی ہے، کیا بات بتائی گئی ہے، کس بنیاد پر آپ نے فیصلہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رہنی چاہیے۔ اسی طرح سے جو اضافی چیزیں ہیں ان کا بھی آپ کو لحاظ رکھنا ہے جو اس میں نہیں لکھی گئی ہے۔ جیسے پہلے ہم اپنے یہاں لڑکے کی طرف سے، شوہر کی طرف سے مقدمہ لے لیا کرتے تھے، اور اس کی طرف سے وہ پریشان ہوتا تھا تو مقدمہ دائر کر دیا کرتے تھے۔ اب نہیں دائر کرتے ہیں اور اس کو سمجھا دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ دیکھو تمہاری طرف سے مقدمات جو دائر کیا جائے گا وہ رخصتی کا دائر کیا جائے گا، بیوی کو بلانے کا دائر کیا جائے گا، اور تمہارا معاملہ یہ ہے کہ بیوی اگر تمہارے پاس آ گئی تو تمہارے لیے وہ بالِ جان بن جائے گی۔ مسئلہ بہت دشوار ہے، اس لیے تم یہ مقدمہ مت دائر کرو۔ پہلے ہم اس کی مدد پہنچاتے تھے۔ 192 کا یہ مقدمہ ہے جو کورٹ کا ہے، جس میں بیوی شوہر سے نان نفقے کا مطالبہ کرتی تھی، اور عام طور پر یہی ایک مقدمہ ہوتا تھا۔ شوہر رخصتی کا دعویٰ کیا کرتا تھا اور بیوی وہ نان نفقے کا مطالبہ کیا کرتی تھی، یہی 2 مقدمات چلتے تھے۔ اب اس کے بعد یہ سب ساری شکلیں آئی ہیں، جہیز اتپیڑن کا معاملہ آ گیا ہے، مہیلا کورٹ بن گئی ہے، اور ساری چیزیں جو ہیں یہ FIR ہو جاتا ہے، یہ ساری پریشانیاں بعد میں آئی ہیں۔ تو اس وقت ہم اس کی طرف سے لے لیا کرتے تھے تو ایک فیصلہ صادر کر دیا کرتے تھے نشوز کا، کہ شوہر اسے بلانا چاہتا ہے لیکن اس کے باوجود بیوی رخصت ہو کر کے آنا نہیں چاہتی، تو اگر وہ نہیں آ رہی ہے، معاملہ کچھ آگے نہیں بڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے ہم ایک مدد پہنچا دیا کرتے تھے کہ نشوز پر فیصلہ کر دیا کرتے تھے کہ یہ عورت ناشزہ ہے، نان نفقے کے حقدار شرعاً نہیں ہے۔ یہ فیصلہ اس کے پاس رہتا تھا، تو جب وہ نان نفقے کا مطالبہ کرتی تھی تو یہ شوہر لے جا کر کے اسے داخل کر دیا کرتا تھا، تو وہ جج اسے قبول کر لیا کرتا تھا کہ بھئی اس نے اتنی کوشش کی، اس کوشش کے باوجود بھی یہ نہیں جا رہی ہے تو ہم تمہارا نان نفقے کا معاملہ حل نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن آج تو معاملہ کچھ دوسرا بدل گیا ہے کہ عورت جس مرحلے میں جائے، جھوٹی ہو، سچی ہو، کیسی بھی ہو، اس کو مظلوم سمجھ لیا گیا ہے اور شوہر کو ظالم سمجھ لیا گیا ہے۔ وہ کچھ بھی اگر وہ جا کر کے کرے گی تو 5000 روپے کا بہت ہی 2-3 تاریخ پڑتی ہے، اور جج جو ہے وہ 5000 روپیہ مہینہ کم سے کم یہ خرچ جو ہے اس پر واجب کر دے گا کہ ماہانہ اسے خرچ ادا کرے، پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ تو اب اسے بتاتے ہیں کہ تم خاموش رہو، صبر کرو، مقدمے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یا اگر کرنا ہی ہے تو کورٹ میں بدائی کا دعویٰ کرو، تو وہ تمہارے خلاف جو ہے وہ بھی جائے گی، تو مقدمہ لڑو، جھوٹا مقدمہ وہاں بھی رہے گا، جھوٹا مقدمہ یہاں بھی رہے گا، لیکن ہمارے یہاں جھوٹے مقدمے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس طرح سے اب اس وقت ہم جو ہے وہ شوہر کی طرف سے کوئی مقدمہ نہیں لیتے ہیں۔ تو جو چیزیں قانون کی ہیں ان قانون کی چیزوں کو بھی ہمیں اپنے فیصلے کے اندر، اپنی سماعت کے اندر اس کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ جیسے اس وقت قانون بن گیا ہے 3 طلاق کا، 3 طلاق کا قانون بن گیا ہے ملک کے اندر کہ 3 طلاق قانونی طور پر ناقابل تسلیم ہے اور وہ نافذ نہیں ہوتی ہے۔
یہ بات بھی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم تو یہ فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں کہ 3 طلاق نافذ نہیں ہوتی ہے، ہمارے ہاں تو 3 طلاق نافذ ہوتی ہے۔ اب ہمارے کوئی ایسا عمل جس عمل سے حکومت کو لگے کہ یہ ہماری مخالفت کر رہے ہیں، ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے طلاق دینے کا اختیار شوہر کو ہے، لیکن طلاق دینے کے اختیار کے ساتھ ساتھ کورٹ میں وہ فائل قابل قبول ہوتی ہے جس کے اندر تمام معاملات کا تصفیہ کیا گیا ہو، یعنی باہمی رضامندی سے مسائل کو حل کر کے طلاق دیا گیا ہے تو اس طلاق کو جج تسلیم کرتا ہے۔ اور جو یک طرفہ طلاق ہے تو چاہے ایک دے دیجئے چاہے یکے بعد دیگرے دے دیجئے، تو اس کے اندر جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ طلاق نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ خود لکھ رہے ہیں طلاق تو اس کے اندر طلاق بائن لکھیے، اور اگر کوئی آدمی شوہر آ رہا ہے اور وہ تنگ ہے اور کچھ اس طرح کے حالات نہیں ہیں کہ آپ سماعت کر سکتے ہیں، تو اس وقت بہت آسان صلاح اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کو یہ صلاح دے دیجئے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم کورٹ میں جاؤ اور کسی وکیل کو پکڑو اور پہلے ایک طلاق دے دو۔ اب اس وقت نوٹس دینے کا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے، اس وقت اسے صلاح دیجئے کہ وہ ایک طلاق رجعی وہ بھیج دے، اس کے بعد 1 مہینہ خاموش رہے۔ 1 مہینہ خاموش رہنے کے بعد جب دوسرا مہینہ آ جائے تو اسی وکیل کے پاس جائے اور دوسری طلاق لکھوا کر کے بھیج دے۔ اب یہ دوسری طلاق لکھ کر کے چلی گئی، اب تیسری طلاق کے اندر وہ خاموش ہو جائے۔ اب یہ تیسری طلاق کے اندر مسائل پیدا ہوں گے، تیسرے مہینے کے اندر وہ طلاق دے دے گا تو تینوں طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن اسے خلاصی ہو جائے گی، یہ 2 طلاق جو ہے وہ عدت گزر جائے گی اور یہ طلاق بائن ہو جائے گی۔ تو اسے آپ صلاح دے دیں گے تو بڑی خوشی کے ساتھ وہ جائے گا، اگر معاملہ نہیں ہو رہا ہے تو وہاں جا کر کے حل کر لے گا۔ اگر آپ خود لکھ رہے ہیں تو طلاق بائن لکھیے، اور طلاق بائن کے ساتھ ساتھ اس بات کی وضاحت اپنے فیصلے میں کیجئے کہ طلاق بائن کے اندر شوہر اول سے نکاح ثانی کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ یہ جب آپ لکھ دیں گے تو لکھنے کے بعد جب یہ کسی جج کے پاس وہ جائے گا تو وہ نیچے لکھا رہے گا، تو اب اس کے خلاف اگر یہ کہے گا کہ انہوں نے ایک طرفہ طلاق دے دی ہے، یا یہاں جو ہے وہ جو فیصلہ جو ہے طلاق بائن کا ہو گیا ہے، تو اس کے اندر جج کہے گا بھئی اس کے اندر نکاح ثانی کی گنجائش باقی ہے، اسے کر لیجئے۔ اسی طرح سے جو طلاق ہوتی ہے، آج کل یہ ہوتا ہے کہ اس طلاق پر NOC لگنا چاہیے، یعنی بیوی کی طرف سے نو آبجیکشن لگا رہنا چاہیے۔ تو یہ کوئی شریعت کی بات نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ کا فیصلہ وہ دونوں اعتبار سے کامل اور مکمل ہو کہ وہ کسی کی پریشانی کا سبب نہ بن سکے اور دونوں پریشانی سے بچ سکیں، اس لیے آپ جو ہے وہ طلاق نامے پر عورت کا بھی دستخط لے لیجئے، اور اس اعتبار سے دستخط لے لیجئے کہ یہ طلاق بائن باہمی رضامندی سے، باہمی سمجھوتے سے، آپسی اتفاق سے، جو بھی چاہیں لفظ آپ لکھ سکتے ہیں، یہ طلاق بائن میرے شوہر نے مجھے دی ہے اور مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ آپ ٹانک دیں گے، تھوڑا سا لکھ دیں گے، تو یہ شرعی چیز نہیں ہے کہ شریعت میں اس کی ضرورت ہے، لیکن جو قوانین ہیں ان قوانین کی رعایت کرنا اور اس سے بچنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ ہمارا عمل جو ہے وہ دونوں کے لیے باعث سکون ہو اور کسی طرف کوئی اضطراب اور پریشانی نہ ہو۔ جتنا ہم اعتماد میں لے کر کے جتنا ہم دونوں کو مطمئن کر کے کام کریں گے، اتنے ہی ہمیں کام کرنے میں آسانی ہوگی اور دوسرے لوگ اتنے ہی زیادہ ہم سے رجوع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔